बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ बानी पीटीए इमरान खान ने अडयाला जेल से ऐलान किया कि 5 अगस्त जब उन्हें 2 साल पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में सियासी तहरीक पुरअमन तहरीक चलाएगी। उसके इस बयान के बाद हुकूमती ऐवानों में हलचल मच गई है। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाई जा रही है। और तो और मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे से वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात और पाकपीट मुस्लिम लीग नून के अरकान KPK में हुकूमत तब्दील करने के लिए बोलियां लगाने के समेत हर किस्म की ऑफरें कर रहे हैं और फिर मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ लाहौर में होने वाली बारिश ने लाहौर को वीनस बना दिया। लोग कश्तियां तलाश कर रहे हैं, लेकिन कश्तियों की कमी की वजह से लोगों की नकलो हरकत पर कमी जारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गंदुम के अरबों रुपए स्कैंडल के बाद शुगर माफिया ने भी अवाम की जेबों पर डाके डालने शुरू कर दिए। 70 रुपए किलो वाली चीनी 190 से 200 रुपए चीनी है। क्या इमरान खान हुकूमत के लिए सरदर्द सर बन चुके हैं? तमाम तर ताकत होने के बावजूद ताकतवर हलकों की हमायत, अदालतों पर मुकम्मल कंट्रोल, अदलिया पर आजादी नोच ली गई, 27 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, दर्जनों सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया गया। काशिफ अब्बासी को बार बार मुलाकात के बाद भी मीडिया पर आने की इजाजत नहीं, मगर ऐसे लगड़ बगड़ चमचे करचे जिन्होंने एक दिन रिपोर्टिंग और सबिंग नहीं की, किसी सीनियर सहाफी से सहाफत के अदाब नहीं सीखे, उनको जबरदस्ती मीडिया पर बैठाया जा रहा। और शर्त यह है कि इमरान खान को बुरा भला कहना है, गद्दार कहना है, मुल्क दुश्मन कहना है और मौजूदा हुक्मरानों की तारीफ करनी है। एनू कहते ने एक अन्ना उतो दूरो देखे। भाई, तुम्हारी कारकर्दगी जीरो है जब से तुमने पाकिस्तान का इक्तदार संभाला है। मुल्क इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारी 50 साल से सबसे कम सतह पर पहुंच चुकी है। एक साल में वफाकी हुकूमत ने 70 साल की से सबसे ज्यादा कर्जों में 8,000 अरब और 362 अरब का इजाफा और वफाकी हुकूमत के कर्ज 76,000 45,000 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ऐसे में गरीब आदमी के लिए घर का बिजली का बिल देना और घर में रोटी बनाना मुश्किल है। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटों के पहले मरियम नवाज खुद आप सुन ले, कहती थी कि इमरान खान अपने बच्चों को बुलाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है। कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। कोई भी जहाद हो सबसे पहले वो अपने घर से शुरू होता है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई, अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आज़ादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। उसके बच्चों को पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता, अपने इलाकों का नहीं पता। इस मुल्क से उसका रिश्ता है कि उसकी माँ पाकिस्तान में ब्याह करके जुमाइमा खान तशरीफ लाई। वो इमरान खान के बेटों की माँ है और इमरान खान सलमान और कासिम 2 साहबजादे हैं। जब बाप को कैदे तन्हाई में रखा गया, सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए, उसकी जमात को खत्म करने के लिए हर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए गए। ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि जिंदा इंसानों को गोलियां मार के लाशें बना दिया गया और लाशों को भी गायब कर दिया गया। तदफीन करने वालों को बताया गया कि इनके जनाजे नहीं पढ़ने देने। जब कासम और उसने आने की ऐलान किया तो हुकूमती सफों में हलचल मच गई। हुकूमत घबराहट के मारे अब इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर रही है और ऐसे में 15 जुलाई को इसी महीने की बरोजे मंगल 1:30 बजे अमेरिकन कांग्रेस के टॉम लॉन्स में ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने एक अहम नशिस्त
ہوگی جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور دیگر سیاسی قیدیوں کو بلا جواز حراست اور جمہوریت کی تنزیلی قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے اور پاکستان میں آزادی رائے پر بڑھتی ہوئی پابندیوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کیا یہ ملک سمجھتے ہیں کہ اگر جو اطلاعات آ رہی ہے ابراہیمی معاہدہ کو مان کر ملک کو چلایا جا سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ ناظرین، جیسے ہی ان کے بیٹے کو رانا ثناء اللہ نے گرفتاری کا حکم دیا یا انہیں اغوا کرنے کا کہا یا کہا کہ بازیاب کریں گے، تو جمائمہ خان جو عمران خان کی مشہوری، یاد رکھ لیں کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تو رہے ہی ہیں، ایک کرکٹر کے طور پر انہوں نے 15-16 سال کی عمر میں دنیا میں شہرت پائی، ایک عالمی سطح کی شخصیت ہے۔ انہیں گرفتار کرنا پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے پہ ایک گندا نشان ہے۔ اس کی بیوی کو گرفتار کرنا، ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنا حکومت کے لیے آسان نہ ہوگا، کیونکہ ان کی پاکستان کے حکمران چاہے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہو، نون لیگ ہو یا کچھ طاقتور حلقے ہوں، ان کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہیں، ان کے کاروبار، ان کے بچوں کی پڑھائی امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں ہیں۔ ناظرین، ان کے بیٹوں کو قاسم کی رانا ثناء اللہ اور حکومت کے دیگر لوگوں اور وزیر مملکت، غالباً اس کا نام ہے یار جو تھے، کیا نام ہے محترم، جو تنظیم سازی کے لیے گئے تھے، جڑا والا سے ایم پی ہے، ہار گئے الیکشن، طلال صاحب، جنہوں نے کہا تھا 5 ججوں کو اٹھا کے باہر پھینکو، عمر عطاب بندیال، آصف سعید کھوسا، ثاقب نثار اور دیگر کریڈیبل جج صاحب کو۔ اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ آؤ، میں دھمکیاں دیا کہ ہم جن کے 27 خاتین کے خلاف کرمنل مقدمے درج کریں گے۔ سب سے زیادہ حکومت کی سرپرستی میں صحافت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ منی بدنام ہوئی چند گندے آنڈوں کی وجہ سے، جو بجائے اپنا رائے رکھنے کے لیے، اختلافی آواز رکھنے کے لیے، اپنی تجزیے کی بجائے صرف طریق انصاف کو گالی گلوچ کرنا اور اختلاف کرنے والوں کو غدار ثابت کرنے پہ، لیکن ہم انہیں غدار نہیں کریں گے، یہ محب وطن ہیں، بہکائے ہوئے ہیں، لالچ میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جمائمہ خان نے واشگاف لفظوں میں حکومت کے حکمرانوں کی، قاسم اور عمران خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر میسج دیا کہ میرے بچوں کو اپنے والد سابق وزیر اعظم عمران خان سے فون پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، جیل مینول کے خلاف ورزی ہے، پر جیل میں تو ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے افسر ہیں۔ وہ تقریباً جمائمہ خان کے مطابق وہ تقریباً 2 سال سے جیل میں قید تنہائی میں ہیں۔ اب پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر بچے، یعنی کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلمان ان سے ملاقات کی کوشش کریں گے تو انہیں بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کس جمہوری یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا۔ یہ جمہوریت یا فعال جہاں آئین اور قانون ہو، وہاں یہ ظلم نہیں ہوتے، بلکہ ذاتی انتقام ہے۔ جمائمہ خان کے اس ٹویٹ پر بھی حکومت کو کھٹمل لڑ رہے ہیں، کبھی یوں کاٹ رہے ہیں، کبھی یوں کاٹ رہے ہیں۔ اعلیٰ سطحی اجلاس بلائے جا رہے ہیں کہ اگر سلمان اور آئے، وہ اللہ کے بندو، وہ سیاست کو لیڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنے والد کے لیے آئے ہیں، انہیں تو یہاں کے راستوں کا نہیں پتا۔ ہاں، طریقے انصاف کے لوگ باہر نکلتے یا نہیں نکلتے، کچھ لوگ تو آپ نے ڈیل کر کے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں ان سے ڈر رہے ہو؟ آپ ان سے کیوں خوف زدہ ہو؟ طریقے انصاف کے بہت سے لوگ ہیں، ہاں، عوام کی اکثریت 70 سے 80% عمران خان کا ووٹر ہے۔ آج الیکشن کراؤ، 5 سال بعد کراؤ، ووٹر عمران خان کا ہوگا۔ قید تنہائی میں آپ نے عمران خان پر ہر وہ ظلم کر لیا جس پر انسانیت کانپ جاتی ہے، آسمان اور زمین کانپ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نہ ڈیل سے آؤں گا، نہ ڈیل لوں گا، نہ جانے دوں گا، اور ان حکمرانوں کو آئین اور قانون کے مطابق جواب ہوگا۔ جبکہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جیل سے جو سرکاری افسران اختیارات سے تجاوز کر کے جمہوری عمل کو شب و تاز کر رہے ہیں، آئین پر چھبے خون مارے ہیں، قانون توڑے، ان کی فرشتے بنا کر عدالتوں سے رجوع کیا جائے، گو کہ 26ویں ترمیم میں عدالتوں سے انصاف کی توقع تو نہیں۔ یہ بھی کچھ لوگ، متی اللہ جان، حسنات ملک، ثاقب بشیر کہہ رہے ہیں کہ بابر ستار اور دیگر جج صاحبان جنہوں نے کیا، جو 12 تاریخ کو ہوگا، ان کے خلاف بھی
کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں کسی کو بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ چلو پرائیویٹ صحافیوں کو تو سیٹھوں کو نوکری سے کہہ کے نکال دیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے، ان کا کاروبار تباہ کیا جاتا ہے، وہ بھی بزنس مین ہیں۔ ہم تو قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ مشرف کے دور میں ناظرین، جب میں پی یو جے کا پریزیڈنٹ تھا تو 3 مہینے ہم نے لاہور میں مال روڈ پہ، چیرنگ کراس پہ، پنجاب اسمبلی کے باہر، گورنر اس کے باہر احتجاج کیا، لیکن مشرف دور میں نہ ہمیں گولی ماری گئی، نہ نوکریاں نکوالی گئی، نہ زندگی کو ملک کی جگہ تنگ کی گئی، نہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، نہ بے روزگاری ہوئی۔ اس بدترین حالات سے تو وہ ڈکٹیٹر بظاہر بہتر تھا، گو کہ اس کا بھی آنا غلط تھا، اس کا نواز شریف کو پکڑنا بھی غلط تھا۔ ناظرین، دوسری طرف امریکی سینیٹر آر او کھنہ نے کہا گہری تشویش ہے کہ پاکستان کی ملٹری رجیم آزاد صحافت اور جمہوریت نواز کارکنوں کو آن لائن خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پاکستانی امریکی سینیٹر کر رہے ہیں، کوشش کر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکی ٹیکنالوجی سے وابستہ برادری آزادی اظہار اور آزاد صحافت کے حق پر بلند کرے گی، جبکہ صحافی تنظیموں کی عالمی تنظیموں نے پاکستان میں صحافت پر قدغن پر سخت احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک میں بولنے کی آزادی نہیں ہوتی، اس ملک کے 24 کروڑ کے جو کان سچ سننا چاہتے ہیں ان کی حق تلفی بھی کی جاتی ہے، ان پر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ 24 نہ صرف اختلافی سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ججوں کو بھی بنایا جا رہا ہے، طاقتور حلقوں میں جو باثر ہے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں، ججوں کو بھی، صحافیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی۔ یہ صرف چند زبانیں نہیں بند کی جاتی، جو لاکھوں کروڑوں ان کے فالوور ہیں، جن 27 یوٹیوب بند کرنے کے لیے یوٹیوب کو لکھا ہے یا صحافیوں کو نوکری سے لگایا، ان کے کروڑوں فالوور ہیں۔ کیا وہ جو کروڑوں فالوور ہیں ان کے سننے کا حق چھیننا کیا حکومت کی یہ گنڈا گردی نہیں؟ یہ آئین شکنی نہیں؟ قانون شکنی نہیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ خود تم غریبوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالو اور اپنے اربوں روپے باہر بھیج دو۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کسان کے ساتھ جو اس حکومت نے کہا 2200 روپے میں بھی گندم نہیں ملی، کسان سڑکوں پر، ڈاکٹر کے سڑکوں پر، صحافی سڑکوں پر، وکلا سڑکوں پر، انجینئر سڑکوں پر۔ غرض یہ کہ ہر ملک، لیکن حکومت سب اچھا کے گیت گا رہی ہے اور قوم کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن عمران ہاں ہے کہ نہ ان سے جھکنے کی طرف آ رہا ہے، نہ آواز بند کرنے کی طرف آ رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ جو خود ایک خار لے گئے تھے، یوسف رضا گیلانی، جب وزیر اعظم ہیں جو گیلانی، آپ کے کرپشن سکینڈل کے 9 مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ اس ملک میں اربوں روپے کرپشن کرو تو باعزت بری، کرپشن کی نشاندہی کرو تو نوکری بھی گئی، جعلی مقدمات کا بھی سامنا کرو، جبر بھی برداشت کرو، ظلم بھی برداشت کرو۔ لیکن قائد اعظم پاکستان بہت سی قربانیوں کے لیے بنا تھا۔ اب پاکستان کو بچانے کے لیے، رول آف لا کے لیے قربانیاں تو دینا ہوگی۔ ملزمان پر جعلی کمپنیوں کے ذریعے فرنٹ سبسڈی کی مد میں 7 ارب سے زائد کی رقم ہڑپ کرنے کا الزام ہے۔ یہ تو آزاد ہے اس حکمران میں، جتنا بڑا کرپشن میں، مبینہ کرپشن میں ملوث ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ اسی صدر آصف علی زرداری کو 10% نون لیگ کہتی تھی، اور یہی کہتے تھے کہ آج تک ایونیو فلیٹ کی رسیدیں نہیں دے سکے، جہاں پچھلے 45 سالوں سے رہ رہے ہیں۔ ان کی کرپشن بھی حلال اور لوگوں کا حلال بھی حرام۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ بہرحال حکومت کا لگتا ہے دن جو ختم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بارش نے لاہور میں انتظامات میں صفائی کے نام پر اربوں روپے دے دیے گئے۔ لاہور کی پنجاب حکومت کے ماتھے پر پھر ایک بدنما داغ لگا دیا ہے۔ وینت شہر بن گیا، جگہ جگہ شہر میں، گھروں میں، سینوں میں، دیواروں میں، پارکوں میں پانی گھس گیا، لوگوں کا کشتیوں کے علاوہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ایسے میں جو الیکشن کمیشن ہے، صابر مٹھو کے سابق دوست جو قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے دوست تھے، پہلے تو بڑے اہم تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 26 اراکین کو اسمبلی سے سینٹ سے نااہل کرنا ہے، جسے بظاہر ناممکن کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ملک احمد ہاں بچڑ نے کہا ہے، اس سے پہلے بتا دوں کہ علیمہ ہاں نے کہا کہ عمران ہاں کے بچے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ سائے کی طرح ہوں گے، اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ حکومت جواب دہ ہوگی۔
اور وہ بچے پاکستان کے اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں. ملک احمد خان بچڑ جو اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے کیا کہا آپ یہ خود سنیں اسمبلی کے باہر. آپ کو اگر کیوٹی جائے وہاں پہ پانی اس وقت گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگوں کے موٹر سائیکل بند ہو چکی ہے، جو پورا پنجے لاہور ہے اس وقت ممبا ہوا ہے. جب تک ہمارے 26 ممبر اندر نہیں جاتے ہم اس فوجدائی حکومت کے خلاف باہر اسمبلی لگائیں گے. احمد خان بچڑ کہتے ہیں جب تک 26 اراکین اسمبلی میں نہیں جائیں گے ہم اس خطائی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بات پیپلز پارٹی نون کی نہیں. ناظرین، دوسری طرف عمر چیمہ میرے پرسنل دوست ہیں، 25 سال سے وہ ایک عرصہ دراز سے ہیں، وہ نہایت مخلص آدمی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عمر چیمہ کے دونوں بازو ضائع ہونے کا خدشہ ہے، خدا نہ کرے. عمر چیمہ نے جج صاحب سے کہا ہے کہ یا ہمیں موت کی سزا سنا دیں یا ضمانت کے کیس پر فیصلہ کریں، لیکن بعض جج طاقتوروں کے خوف سے فیصلہ نہیں کر رہے. 2 سال سے ضمانت نہیں ہو رہی. سب سے درخواست ہے کہ عمر چیمہ کے لیے آواز اٹھائیں. یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کہا ہے. ہاں ناظرین، عمر چیمہ پر اور بعض قیدیوں کے ساتھ جیلوں میں جو سلوک کیا گیا ہے وہ شاید مقبوضہ کشمیر میں کچھ لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہو. میں پچھلے 2 ہفتے سے ہزاروں لوگوں سے مل چکا ہوں، سینکڑوں، جو مظالم کی داستانیں آ رہی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کا یوم حساب شروع ہوا تو انہیں تو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے جو ظلم کا بازار گرم کیا ہے انہیں جواب دہ ہونا ہوگا. عمران خان کی جمائمہ کے اس بیان کو نظر انداز کرنے والے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس کے بیٹوں کو گرفتار کرنے والے، انہیں یہ پتہ نہیں جب وہ گرفتار ہوں گے اگر ان کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی ہوگی تو یہ صحافی جنہیں انہوں نے نوکری سے نکلایا یہ اس وقت بھی حالات کی نشاندہی کریں گے. لیکن ضیاء الحق کا دور ہو، نواز شریف کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پچھلے 25 سال، یہ 3 سال جو ظلم کی داستانیں خوفناک اور درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ماضی میں ایسا نہیں تھا. ہم طاقتور حلقوں سے گزارش کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کو، عدلیہ کو اور صحافت کو اور جمہوریت کو اپنا کام کرنے دیں. ملک کی ذمہ داری آپ پر ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. ان کی حفاظت میں آپ نے ہمیشہ کیا، اسی لیے قوم شہداء اور غازیوں کو سلوٹ کرتی ہے. لیکن سرکاری افسروں کو سیاست میں انٹرفیئرنس کرنا، حکومتیں بنانا گرانا، کس صحافی نے کیا بولنا ہے، کون سے جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ سرکاری افسروں کا کام نہیں. پولیس، ڈی ایم جی، بیوروکریسی نہیں. سی ٹی ڈی میں جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے اور اس کو کیوں تعینات کیا گیا تھا ایسے افسر کو، اس پہ بات پھر کریں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عمران خان کی اس دفعہ تحریک کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، عوام کتنی نکلتی ہے یہ تو وہاں پر ہے. ہاں ووٹر 80% سے زیادہ ہے تمام سرووں میں، لیکن حکومت کی چیخیں، حکومت کی آنیاں جانیاں بتا رہی ہیں، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عالی شان تھی. اسے 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت تو ختم کر دی گئی، لیکن اس حکومت کو گھسیٹنے والوں نے اس کو گھسیٹتے حکومت کی سیاست کو بھی داغدار کر دیا اور اپنی ریپوٹیشن کو بھی سوالات اٹھا دیے. سوال اٹھانا صحافی کا کام ہے، لیکن اسے الفاظوں کا اچھا چناؤ کرنا چاہیے، استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.